बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। तस्दीक हो गई कि हुई है मुलाकात, 3.5 घंटे हुई है, हमारी हुई है। कल तक जिसका इनकार था, इमरान खान के सामने जाते ही इकरार कर लिया गया कि हमारी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है और दावा किया जा रहा है शहर इक़्तिदार में कि 3 दिन के अंदर काया पलट जाएगी, पांसा पलट जाएगा, हवाएं बदल जाएंगी, पता नहीं क्या कुछ कहा जा रहा है। लेकिन सारी चीज़ों को मिला के देखें कि तहरीरी मुतालबात आ गए, हुकूमत भी सरनिगूं है कि आप लाएं, बैठते हैं, सर जोड़ के इनका हल निकालते हैं। लेकिन ये सारा कुछ अगर हम देखते हैं तो जुड़ता है जाके 20 जनवरी के साथ। क्या NRO पाकिस्तान से मिलेगा या इस दफ़ा NRO भी अमेरिका से लेना पड़ेगा? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, बात यह है कि अभी सिर्फ मुलाकात की तस्दीक हुई है। अभी इस मुलाकात में क्या मामलात डिस्कस हुए, हमें पहले उनकी अगर तफसीलात जैसे जैसे आप जो देखें ना, कल तक तो बैरिस्टर गौहर खान साहब तरदीद कर रहे थे कि जी मेरी तो कोई मुलाकात हो ही नहीं, मैं तो बोल रही है, रंग उड़ गया था उनका हाँ। सवाल उठ। तो वो शहजाद अकबर साहब ने भी ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि आपकी बदन बोली आपकी बातों से मैच नहीं कर रही, मेल नहीं खा रही। लेकिन अभी उन्होंने नए पॉलिटिशियन हाँ, बने हैं। तो उन्होंने भी यही लिखा, तो उन्होंने कहा कि हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक भी आपकी मुलाकात हुई है। 3.5 घंटे की हुई है, मैंने कल वीडियो की है, मुझे भी जी। इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो ये देखें ना कि अब मुलाकात सरेंडर करने का हुक्म हुआ है आगे से। अच्छा, जी। तो चले जी देखते हैं कि सरेंडर करने के मुतालबात और ये सारी बातें तो तर्जमान दोस्त तारा तर्जमान साहब भी कहते रहे हैं कि हुकूमत नहीं करने देंगे, हाँ। हुकूमत के पीछे मुझे नहीं आ बताएं, पाएंगे, मुझे 3 साल के लिए खामोश रहेंगे, वही बातें हो मुझे बताएं करामत मुगल साहब के फिर इन सारी बातों का फ़ायदा क्या है? इमरान खान की हुकूमत ख़त्म क्यों हुई? उस वक्त ये कहा जाता था कि अगर इमरान खान साहब खुद वज़ारत उज़्मा से इस्तीफ़ा दे देते तो उनकी पार्टी का कोई और रहनुमा आके वज़ीर आज़म बन जाता और PTI की जो हुकूमत थी वो अपनी मुद्दत पूरी कर लेती। तो इमरान खान उस वक्त भी इसीलिए अपने मौक़िफ़ पर डटे थे कि एक सिविलियन वज़ीर आज़म क्यों अमरीकी साजिश के ज़रिए उसको घर भेजा जाए, और वो इसके ऊपर मुख्तलिफ़ मौक़े पर वो सारी बातचीत भी करते रहे। फिर उसके बाद आप देखें 9 मई के वाक़यात हुए। 9 मई के वाक़यात के हवाले से बहुत सारे जो इस्टेब्लिशमेंट के पहुँचाए हुए सहाफ़ी, मज़दूर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ट्वीट किए कि जो हासिल करना था वो कर लिया गया है, और उसके बाद PTI को उधेड़ के रख दिया गया, रहनुमा छोड़ गए, बल्ला छीन लिया, इमरान खान पर पाबंदी लगी, उन पर मुकदमात बने, सज़ाएँ हुई। उसके बाद उनकी पार्टी से इंतखाबी निशान छीन लिया गया, इलेक्शन से उनको बाहर करने की कोशिश की, सारा हरबा आपने इस्तेमाल कर लिया। मुझे बताया फिर इमरान खान ने अगर ये सारी जिद्दोजहद करके यहाँ पे आके यही कुछ करना था तो फिर ये सिर्फ अदम एतमाद के वक्त इस्तीफ़ा दे देते और उनकी तो पार्टी की मुद्दत पूरी हो जाती, हुकूमत पूरी होती, और उसके बाद नए इलेक्शन हो जाते टाइम पे और सारा प्रोसेस आगे से चलता रहता। तो जो वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया जो नवाज शरीफ साहब ने तर्क कर दिया था और इमरान खान ने जिसका अलम बुलंद किया था, मेरे ख्याल में अब अगर ये इस मौके पे आके जब इमरान खान साहब की रिहाई दीवारों पर लिखी हुई है और अगले 4 या 5 महीने मैक्सिमम इमरान खान साहब जेल में रह सकते हैं, इससे ज़्यादा आप रख ही नहीं सकते उन्हें, तो जब ये पता है कि आपने 3-4 महीने के बाद उन्होंने हर सूरत रिहा होना है, बरी होना है, जेल से बाहर आना है, तो इस मौका पर अगर आप आके इस तरह की कोई डील, जिस तरह की खबरें चल रही हैं, और जैसा मैंने कहा कि अभी तफसीलात सामने नहीं कि अभी तफसीलात सामने नहीं आई। फिर दूसरे मायनों में हम ये कह दें कि अंपायर अब न्यूट्रल हो गए। देखिए, अंपायर न्यूट्रल नहीं हुए। मेरे ख्याल में आप इस मामले में इस मौके पे आके अगर PTI इस्टेब्लिशमेंट की शराइत के ऊपर ही सारी उसने ये कोई जो बात करनी है या समझौता करना है, तो इसका मतलब ये है करामत मुगल साहब के आपने उनके किरदार को जो महदूद करने की बात करते थे, जो सलमान अकरम राजा साहब मुख्तलिफ TV प्रोग्राम्स में आके बात करते हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई ये नहीं है कि इक़्तिदार हमें दिया जाए, बल्कि उन्होंने कहा कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ इख्तलाफ और लड़ाई इस वक्त सिर्फ ये है कि आप लोग अपनी आइनी और कानूनी हदूद में जाएँ, आप सियासत के अंदर मदाखलत बंद करें। तो जब आप एक असूली मौक़िफ़ इख्तियार कर चुके हैं और उसके बाद आप एक मुबैना डील के ज़रिए अपने मामलात तय करें और उस डील के ज़रिए ये एक वाज़े तौर पर तासुर बन जाए कि आपके फ़ौज के साथ कुछ मामलात जिन पर डिस्प्यूट चल रहा था, वो डिस्प्यूट या वो तनाज़ा या वो मसला ख़त्म हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि आपने उनकी जो इस वक्त इंक्रोचमेंट है आप उसको लीगलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। जो एतराफ़ात
جنرل باجوہ صاحب کے اپنے منہ سے موجود ہے، جب انہوں نے آخری بار سپیچ کی تھی، بلکہ سوری یہ 6 ستمبر کی سپیچ تھی، جس میں انہوں نے سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے بھی بات چیت کی تھی. تو مجھے بتائیں کہ آپ نے پھر اس ساری اسٹرگل میں آپ نے کیا گین کیا. تو اس لیے ہمیں ابھی یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ بیرسٹر گوہر خان کی اور پی ٹی آئی کی دیگر قیادت کی اب اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی، ان کے ساتھ مشاورت ہوگی. جو گفتگو آرمی چیف کے ساتھ ہوئی ہے اس میں سے بہت سارے اہم جو پوائنٹس اس کے ہوں گے وہ عمران خان کے ساتھ ڈسکس کیے جائیں گے. اور اگر فرض کریں کہ آرمی چیف صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں جو گزشتہ کچھ دنوں سے زیر بحث ہے، اور جس کے بارے میں عمران خان اور مراد سعید بھی کہہ چکے ہیں مئی 2024 میں کہ آپ 3 سال کے لیے سیاست سے بے دخل ہو جائیں. پھر آپ ابھی دیکھیں پچھلے دنوں حامد رضا صاحب نے بھی یہی بات کی کہ خاموش ہو جائیں. پہلے 3 سال کا کہا گیا، پھر 2 سال کا کہا گیا، اور پھر آخر میں 1 سال کا کہا گیا کہ آپ 1 سال کے لیے خاموش ہو جائیں اور ملک سے باہر چلے جائیں اور سیاست میں مداخلت نہ کریں، نظام کو چلنے دیں تو آپ کو سہولت مل جائے گی. تو مجھے بتائیں کرامت مغل صاحب، پھر عمران خان صاحب کی ساری جد و جہد، وہ مظلوم مائیں بہنیں بیٹیاں جنہوں نے اس سارے ظلم جبر اور فسطائیت کا مقابلہ کیا، جو لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر چھپنے چھپانے پر مجبور ہوئے، پھر ان سب کی جد و جہد کا مقصد کیا تھا؟ اگر آپ نے بھی آج سول سپرمیسی کی بجائے آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی بس کا ڈنڈا پکڑ کے دوبارہ اقتدار میں آنا ہے، تو میرے خیال میں پھر عمران خان صاحب 26 سال جس کے بارے میں وہ جو سٹرگل کرتے رہے، رگڑے کھاتے رہے، جس میں آج جا کر وہ کندن بنے ہیں سونے سے، تو پھر وہ ساری چیزیں تو آپ کی محنت تو بیکار ہو جائے گی. ان کی طرف سے تو کوئی بات نہیں آئی، تو آئی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے، دیکھیں چیئرمین پی ٹی آئی، میری بات سن لیں نا، جی اور گنڈا پور صاحب جن پر پہلے ہی کویسچن مارک لگے ہوئے کہ وہ پوری بات بتاتے نہیں ہیں عمران خان کی، آ کے عمران خان کی پوری بات اگر نہیں باہر بتاتے تو میسنجر کیسے ٹھیک ہے؟ اگر میسنجر ٹھیک نہیں ہے تو پھر لیڈرشپ کیسے ٹھیک ہے؟ دیکھیں میں یہی بات کر رہا ہوں کہ ابھی کل تک تو گوہر خان صاحب نے اقرار ہی نہیں کیا، انکار کرتے رہے. پھر آج گنڈا پور صاحب جب وہ مذاکراتی کمیٹی اجلاس میں شرکت کے لیے پارلیمنٹ پہنچے تو اس وقت انہوں نے اعتراف کیا کہ ہاں جی ملاقات ہوئی ہے ہماری. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اب بیرسٹر گوہر خان صاحب کا بھی بیان آ گیا. ظاہری بات ہے جب گنڈا پور صاحب نے تصدیق کر دی تو پھر گوہر خان کے پاس پیچھے آپشن نہیں تھا کہ وہ اس کی تردید کرتے. اب گوہر خان صاحب کا بھی بیان آ گیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے تمام تر جو مطالبات اور تحفظات ہیں وہ آرمی چیف کے سامنے رکھے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ معاملات آئندہ کچھ روز میں بہتر ہو جائیں گے. یہاں ایک اور چیز بھی جو ہمیں انتہائی قابل غور نظر آتی ہے، اور وہی بات جو میں کر رہا ہوں کہ ابھی ہمارے پاس وہ جزیات سامنے نہیں آئیں کہ اندر اصل میں کون سے اہم معاملات تھے جس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے. کیا مینڈیٹ کی، دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کیا مینڈیٹ کی واپسی کی پی ٹی آئی نے بات کی، کیا 9 مئی کی تحقیقات کی بات کی، کیا 26 نومبر کی تحقیقات کی بات کی، کیا اسلام آباد میں جناح ایونیو اور ڈی چوک میں گولی چلانے والوں کو پکڑنے اور ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کی بات کی گئی، کیا سیاسی قیدیوں کی رہائی کی بات کی گئی، کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو سائفر سازش کے تحت گرائی گئی اس سائفر کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے اور اس کے ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کی بات کی گئی، کیا ارشد شریف صاحب کے ساتھ ہونے والے ظلم اور ان کے قتل اور ان کی فیملی کے ساتھ ہونے والے ظلم پر انصاف فراہم کرنے کی بات کی گئی. تو دیکھیں نا بہت سارے معاملات ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف اکیلی سٹیک ہولڈر نہیں ہے، عمران خان اکیلے سٹیک ہولڈر نہیں ہے. اس وقت سب سے زیادہ متاثرہ فریق کون ہے اس سارے کرنٹ جو موجودہ رجیم ہے اس کے سب سے زیادہ متاثرہ فریق ہے عوام پاکستان. تو جب آپ عوام کو اگر سائیڈ لائن کر کے اس طرح کی کرتے ہو تو میرا خیال نہیں ہے کہ یہ چیزیں اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہی بات جو ہم کر رہے تھے کہ اگر یہ وہی مطالبات ہیں کہ آپ 3 سال کے لیے باہر چلے جائیں، حکومت کو چلنے دیں، نظام کو چلنے دیں، آپ کا جو مینڈیٹ ہے وہ واپس نہیں ہوگا، جوڈیشل کمیشن بھی نہیں بنائے جائیں گے، لیکن پی ٹی آئی کے صرف مقدمات ختم ہو جائیں گے، عمران خان کو تھوڑی سی ڈھیل مل جائے گی، تو میرے خیال میں یہ صرف الجھانے کا، پھنسانے کا یہ طریقہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب اس طرح کی کسی بھی ڈیل کے اوپر سمجھوتا کریں گے. اور عمران خان دیکھیں کل عمران خان صاحب کا بیان آیا، کل رات کو آپ بیان ان کا اٹھا کے دیکھیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ جب میں نے کوئی چوری کی نہیں ہے، جب میں نے کوئی جرم کیا نہیں ہے تو میں ڈیل کیوں کروں، میں کمپرومائز کیوں کروں، میں پیچھے کیوں ہٹوں. تو وہ ڈٹے ہوئے ہیں. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کسی قسم کی اس طرح کے کسی جال میں آئیں گے. اور دوسری اہم چیز کہ آپ کے جو موجودہ سیاسی حالات و واقعات ہیں نا، یہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ کیا یہ جو مبینہ ڈیل کی باتیں یا مذاکرات کی باتیں چل رہی ہیں اس میں کتنا وزن ہے، یہ کتنے پائیدار ممکنہ طور پہ ہو سکتے ہیں. اب
کل جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن ہمارے سامنے 2-3 اہم معاملات ہوں گے. ایک کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوگا اور اس میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں کون کون سے ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعینات کیا جاتا ہے. دوسرا عمران خان صاحب کی سزا کے حوالے سے ہے. کل آپ کو پتہ 17 جنوری ہے، 17 جنوری کو عمران خان کا القادر ٹرسٹ کیس کا محفوظ فیصلہ آئے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہمیں یہ جھلک مل جائے گی کہ ممکنہ طور پہ اس میں عمران دوسری خان جانب اگر ہم دیکھیں تو بریت کا کیس، پھر عمران خان کی لاہور میں 9 مئی والے واقعات میں ضمانتیں، دیکھیں ضمانتیں وہ چل رہی ہیں، دیکھیں وہ ضمانتیں چل رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے اس لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے جب ویڈیو لنک پر عمران خان کو پیش کرنے کے حوالے سے وہ فیصلہ دیا تھا تو اس میں انہوں نے تو پورے 9 مئی کے بیانیوں کو اڑا کے رکھ دیا تھا. تو یہ ضمانتیں ہونا یہ کوئی وہ بڑی پیش رفت میں اس کو نہیں سمجھتا. مجھے صرف ایک چھوٹی سی بات بتائیں، کل ہم نے ایک خبر کی تھی نا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ والی، ہم نے اس کا ایک اینگل کیا تھا، اس خبر کا دوسرا اینگل بھی آج کر لیتے ہیں. کل ہم نے کہا تھا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور میاں محمود الرشید ہوں یا سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہوں، ان کے مقدمات کی سماعت اور ان کے اوپر فرد جرم عائد کرنا ایک اچھا شگون ہے. اچھا شگون اس لیے ہے کہ کم از کم اگلے 3-4 مہینے میں ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ ان کو سزا ہوگی یا وہ بری ہو جائیں گے، رہا ہو جائیں گے. کم از کم ہمیں یہ پتہ چل جائے. اس کے بعد وہ آگے اپیل کے فورم میں جا کے عدالت سے ضمانت کے لیے بھی درخواست کر سکیں گے. یہ ایک اس کا ہم نے اچھا پہلو کہا تھا. اب اس کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو اس کا یہ بنتا ہے کہ ادھر سے رانا ثناء اللہ صاحب نے سیاسی قیدیوں کی لسٹیں مانگی، ادھر سے آپ نے ڈاکٹر یاسمین راشد اور میاں محمود الرشید اور سینیٹر اعجاز چودھری کے خلاف فرد جرم عائد کر دی. یعنی آپ کو جب یہ لگا کہ اگر حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان ممکنہ طور پہ کوئی اہم اقدام یا کوئی اہم فیصلہ بھی ہو سکتا ہے جس میں حکومت کہیں نہ کہیں سیاسی قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے کوئی فیصلہ کر سکتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ ان تینوں لوگوں کے اوپر تو سزا الزام یہ تھا کہ انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں مسلم لیگ نون کا دفتر جلایا تھا، تو اس کے اوپر مسلم لیگ نون کہہ دیتی جی کہ ہم یہ کیس واپس لیتے ہیں اور ہم سیاسی جماعتیں ہیں تو ہم آپس میں فار گڈ ول جسٹس. تو یہ ہے کہ پروڈکشن آرڈر جاری کیے جاتے ہیں، اور سپرنٹینڈنٹ جیل جو آنکھیں دکھا دیتا کہ نہیں بھیجنا. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں سپرنٹینڈنٹ جیل بھی آپ کو بھی پتہ ہے ابھی الزام تو سارا آ رہا ہے نون لیگ کے اوپر، لیکن کس کے کنٹرول میں ہے، کس کے اختیار میں ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے. ہو سکتا ہے کہ نون لیگ نے بھی یہ کیا، اور ہم نے کل بھی کہا تھا کہ بہت سارے معاملات میں آپ جو حالات و واقعات کی ایک آندھی چل رہی ہوتی ہے نا، آپ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے بھی بہت سارے معاملات میں اپنا الو سیدھا کر لیتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نون لیگ نے یہ پروڈکشن آرڈر پر عمل درآمد نہ کروایا ہو، لیکن یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان سیاسی قیدیوں کے معاملے پر کوئی پیش رفت ہو سکتی تھی اور مسلم لیگ نون کہیں نہ کہیں یہ گنجائش نکالتی کہ چلیں جی عام کارکنان نہ صحیح، لیکن یہ جو سیاستدان قید ہیں، سابق گورنر، ایک کو آپ نے پارٹی چھوڑی وہ آج عیاشیاں کر رہا ہے، دوسرا اس نے پارٹی نہیں چھوڑی وہ آج بھی جیل میں قید ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ صوبائی وزیر ہے، میاں محمود الرشید یہ بھی غالباً پچھلی حکومت میں سینئر وزیر تھے. پھر آپ دیکھ لیں سینیٹر اعجاز چودھری، وہ ویسے حاضر سروس سینیٹر ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو سینئر سیاستدانوں میں جن کا شمار ہوتا ہے. تو کم از کم شاید مسلم لیگ نون کے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ دیکھیں کم از کم ہمیں سینئر سیاستدانوں کی حد تک کچھ نہ کچھ نرمی کا ہمیں کرنا پڑے گا، ہمیں کچھ اقدامات کرنا پڑیں گے. لیکن جیسے ہی ادھر سے کچھ ہونے کے لیے شاید ہلچل ہوئی، ادھر سے آپ دیکھیں کہ ان کے اوپر فرد جرم عائد کر دی گئی اور اب عدالت میں یہ کہا جائے گا دیکھیں اب تو فرد جرم عائد ہو چکی، اب تو ٹرائل ہوگا 2-3 مہینے میں ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا سزا ہوتی ہے یا رہا ہوتے ہیں. تو یہ جو 1.5 سال سے قید ہے. تو یہ دیکھیں نا کہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے تو اس سے بہت ساری چیزیں، یہ بات لکھی پڑی ہے کرامت مغل صاحب. میں آپ کو یوں ایک اور حوالہ دیتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کتنی بے اعتبار ہے. 1958 کی غالباً بات ہے، 1958 یہ ٹریپ ہو سکتا ہے. جی ٹریپ ہے، بالکل میری یہی بات ہے. میرا یہ خیال نہیں بلکہ میری ایک یہ ہائپوتھیسس ہے میرا کہ یہ پی ٹی آئی کو ٹریپ کرنے کی کوشش ہے. وہ کیسے کہ 1958-60 کی بات ہے، ایوب خان صاحب کے دور میں بلوچستان کے جو کچھ سردار تھے وہ علیحدگی کی تحریک چلاتے ہوئے ریاست سے ناراض ہو کر پہاڑوں پر چلے گئے اور اسلحہ اٹھا لیا. تو ہماری ریاست نے قرآن مجید کا حوالہ دے کر ان کو وہ نیچے لے کے آئے کہ آپ نیچے آئیں، ہمارے ساتھ بات چیت کریں، ہم آپ کے جو بھی تحفظات ہیں وہ ہم دور کریں گے، آپ کے مطالبات کے اوپر بھی کام ہوگا. قرآن مجید کا واسطہ دے کر ان کو نیچے بلایا گیا اور پھر بعد میں ان کو سکھر جیل کے اندر ان کو پھانسیاں دے دی گئیں. تو یہاں کرامت مغل صاحب میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی عوام کو، عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے. دھوکہ ہوگا جیسے مسلم لیگ نون کو حکومت کی آڑ میں گزشتہ 32 ماہ سے ان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. دیکھ لیں نا کہ عدم اعتماد کے وقت مسلم لیگ نون کی کیا پارٹی پوزیشن تھی. ٹھیک ہے
اس وقت پبلک شاید ان کے لیے بہت زیادہ نہیں نکل رہی تھی، لیکن آج تو حالت یہ ہو چکی ہے یار کہ وہ شادی ہال کے اندر جلسہ نہیں کر رہے. کیا وجہ ہے کہ وہ اس جب عدم اعتماد اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی بس میں سوار ہوئے ہیں تو ان کے تو سیاسی وجود خطرے میں پڑ چکا ہے. تو یہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. پاکستان تحریک انصاف کو بات چیت کرے، مذاکرات کرے، لیکن جو ٹرمز درکار ہے نا کرامت مغل صاحب ان مذاکرات کی کامیابی کے لیے، وہ یہ نہیں ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ معافی مانگ لیں. ابھی 2 دن پہلے رؤف کلاسرا صاحب نے کہا جی عمران خان صاحب 3 لفظ کر لے آئی ایم سوری، انگریز کے بنائے ہوئے ہیں اور آپ کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. مجھے بڑا افسوس ہوا، میں نے کہا یار ہم نے رؤف کلاسرا صاحب جیسے لوگوں کے صرف کالم پڑھنے کے لیے کرامت مغل صاحب ہم نے زمانہ طالب علمی میں گھروں میں اخبار لگوائے ہوئے تھے، کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ بڑے اصول پسند، بڑے جمہوریت پسند اور جمہوریت کی حمایت کر. ساری زندگی رؤف کلاسرا صاحب نے اپنے کالم میں تانے لکھے کہ سیاستدان فوج کے ساتھ ڈیل کر لیتے ہیں، سمجھوتا کر لیتے ہیں اور اپنے اصولوں پر کھڑے نہیں ہوتے. اور آج جب ایک سیاستدان ضد لگا گیا ہے، اڑی کر گیا کہ نہیں میں کھڑا ہوں، میں نہیں معافی مانگوں گا، تو کلاسرا صاحب ٹی وی پروگراموں میں بیٹھ کے انگریز کے بنائے ہوئے 3 ہی تو لفظ ہیں، سوری کر لیں تو کیا ہو جائے گا، پیچھے ہٹ جائیں تو کیا ہو جائے گا. تو یہ ہوتا ہے اپنے اصولوں کو بیچ دینا، اپنے اصولوں پر کمپرومائز کرنا. تو اس لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا اس حوالے سے کیا موقف ہے. اگر تو مطالبات وہی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ منطقی انجام تک پہنچیں گے. ہاں جیسا میں نے کہا کہ یہ بلف ضرور ہے، میں میرے ذہن نہیں تسلیم کرتا، حالانکہ میرے پاس بہت زیادہ کوئی انفارمیشن اس حوالے سے نہیں ہے، لیکن جو چیزیں دستیاب ہیں، جو ہسٹری ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ کسی اچھی نیت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. یہ یقینی طور پر ایک قدم پیچھے ہٹ کے کسی نئے پینترے، کسی نئی چال، کسی نئی گزارنے کا طریقہ یہ بھی ہے. آپ ان کو کہہ سکتے ہیں دیکھیں جی ہم تو انگیج کر رہے تھے، ہم تو مذاکرات کر رہے تھے، ہم تو ان کو ساتھ آن بورڈ لینے کی کوشش کر رہے تھے، ہم ان کو ان کے جو بھی مسائل تھے، ایشوز تھے، وہ ہم دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن یہ خود پیچھے ہٹ گئے. تو اس لیے اب ہم کیا کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کو خاص طور پہ عمران خان صاحب کو تیار رہنے کی ضرورت ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اب تک وہ ہر سازش، ہر جو حکمت عملی اسٹیبلشمنٹ کی تھی اس کو ناکام کرتے رہے، اور اس میں اللہ کی مدد یقیناً ان کے ساتھ ہی. اس کے بغیر تو عمران خان صاحب اور ان کی جماعت شاید اس مقام تک آ ہی نہ پاتے. تو اب چونکہ وہ یہاں تک آ چکے ہیں، اور جب یہ پتہ ہے کہ آپ ایک آگ کا دریا تھا وہ پار کر چکے ہیں، اور اب تو پیچھے شاید وہ جو ہوتا ہے نا کنارے کے ساتھ کچھ کیچڑ ہوتی ہے، اب وہاں پہ آ کے جو ہے نا اگر آپ یہ سارا کر لیتے ہیں کمپرومائز، تو پھر محنت کہتے ہیں نا مختصر کہہ دیں، ہاں اثر کے وقت روزہ تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے جو اسٹرگل کیا اس کا نتیجہ آنا چاہیے، منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. لوگوں کی امیدیں ہیں نا آپ سے، نظام کو بہتر چلنے کرنے نہیں کی، دینا، نظام کو تبدیل کر. جی بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب آپ کے وقت کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.